बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये बढ़ी, डीज़ल बढ़ा 5 रुपये, उससे जो है वो फूड इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होगा और मज़ीद आवाम जो है वो महंगाई की चक्की की तले पिसते चली जाएगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के अंदर जो हुकूमत को उस तरह से फ़तह नसीब नहीं हुई और उनको शिकस्त हुई है, उस शिकस्त के ऊपर आज खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि ये हुआ क्या है। आवाम के अंदर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया मकबूल हुआ है या फिर हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर बात होगी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो नोटिस जारी करने की बात की और उनकी शख्सियत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, उन इल्ज़ामात के बाद अब इसके कानूनी पहलू क्या है, कानून किस तरह से इसको देखता है, क्या इनको जो वफाकी वज़रा हैं इनकी नाअहली हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से ये डिसाइड होगा। इसके कानूनी पहलू के ऊपर बात करूँगा और ये भी बात करूँगा कि चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन है वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है। जो डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब ने प्लान दिया वो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हुकूमत की कौन सी ऐसी बड़ी मजबूरी है कि वो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। कोई मजबूरी है या वाकई कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर शाहीना करीम साहिबा का। आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। अनस गाजी साहब माहिर कानून हैं। अनस गाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और तारिक गिल साहब आप MP हैं मुस्लिम लीग नून से। तारिक गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर शाहीना करीम साहिबा से आगाज़ करूँगा और महंगाई के ऊपर बात करूँगा कि आवाम ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। अद्वियात की कीमतें आपने 13 मरतबा उनके अंदर इजाफा किया है। फूड इन्फ्लेशन इससे मज़ीद बढ़ेगी, पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दलील क्या है, आपके पास प्लान क्या है, किस तरह से इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अरसलान। नो डाउट कि ये एक बर्निंग टॉपिक है क्योंकि ये आम आदमी से रिलेटेड है और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं। और सिर्फ अब ये देखा जाए कि गिलास आधा खाली है और ये भी देखा जाए कि आधा भरा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए जो कोशिशें कर रही है, क्योंकि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। कोविड के बाद तो आपको पता है पूरी दुनिया में इसको पर लगे हुए हैं, सारी दुनिया की मईशतें ठप हुई हैं। और चूँकि एक इंटरनेशनल फिनोमेना में हमारी भी बाहर से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम एक ज़रूरी मुल्क थे और यहाँ पे 70 साल में क्या पॉलिसीज़ बनाई गई कि आपकी खुदनी अशिया जो हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का अब हम रूट कॉजेज़ की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को इंपोर्ट की तरफ हम कम से कम आएँ, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी आमदनी इस तरह से बढ़ाएं और हम अपने ज़रात को इस तरह की मराद दें। अपने जो हमारे ज़रूरी भाई हैं हमारे, मैं आपसे पूछूं कि रूट कॉजेज़ की तरफ जो आप जा रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं? कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप यहाँ पर अब प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े और यहाँ पर प्रोड्यूस हो, यहीं से लोगों को प्रोवाइड हो तो वो निस्बतन कम कीमत पे मिले? इंशाल्लाह हर चीज़ ही। अच्छा। आप ये देखिए कि दालों से लेके खुर्दनी तेल से लेके इनके सारों के ऊपर हमारे महकमा ज़राअत को इसको टास्क फोर्स इनकी एक इमरजेंसी लगा दी गई है कि इनको, लेकिन ज़ाहिर है वो पौधे बड़े होने में और वो पूरा सिस्टम बनने में कुछ साल हमें दरकार है। तो इंशाल्लाह कुछ सालों में ये मेन चीज़ें तो हमारी यही हैं कि हमारी दालें बाहर से आती हैं, हमारे खुर्दनी तेल बाहर से आता है, आम आदमी का इस पर इफेक्ट होता है। और जो उसके अलावा हम जो टारगेटेड सब्सिडी देने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने लागू करना है। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू या हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारे जो हमारे नादार तबकात हैं, जैसे माजूर से लेके ओल्ड एज के लोग लेके ख्वाजा सरा से लेके गरीब तरीन लोगों से लेके वहाँ पे जो सब्सिडी है और उसके साथ आपका हेल्थ कार्ड, ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट की कि हेल्थ कार्ड के ज़रिए से हमने एक आम औरत जो घर में मर जाती थी, वो उसके पास हेल्थ कार्ड है उसके शौहर के पास, तो वो जाके अपने एंटीनेटल भी करवाती है, वो जाके हॉस्पिटल डिलीवरी भी करवाती है और उनके ऑपरेशंस भी हो जाते हैं। तो ये इन तरीकों से जो एक तरीके से उनको सपोर्ट किया गया है कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। महंगाई तो आ रही है, उस पर तो हम इनकार कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके जरिए से हम जो हमारे महंगाई आ रही है, ओगरा सजेस्ट करता है कि 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं। ये महंगाई का जो तूफ़ान है, इस तूफ़ान को थमने में हुकूमत का किरदार क्या है? हुकूमत कहाँ खड़ी है आम आदमी के लिए? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि हम चीज़ें रूट कॉजेज़ की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। गंदम पाकिस्तान की मेजर क्रॉप है, 27 मिलियन टन गंदम इस दफ़ा हमें जो है ओवरऑल पाकिस्तान को मिली,
لیکن آپ کو 30 لاکھ ٹن جو ہے پھر بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. 27 ملین آپ کے پاس تھی, 30 لاکھ ٹن آپ کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے صرف اس لیے تاکہ آپ اپنے ریزروائرز کو بہتر کر سکیں. گزارش یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اس وقت بھی موجود ہے اس کو بھی آپ صحیح طور پر مینیج نہیں کر پا رہے. سستی گندم باہر سے مہنگی خریدیں گے تو پاکستان کے اندر تو طوفان آئے گا مہنگائی کا. جی گندم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بنیادی ایک غذائی جنس ہے, اس کے اوپر تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ وہ خدا نخواستہ کم ہو جائے. یہ تو ایک پوری حکومت کا ایک فوڈ سیکیورٹی پلان ہوتا ہے. وہ چاہے ہمیں تھوڑی سی مہنگی بھی ہوگی لیکن ہم پھر اپنے فلور ملز کو سبسڈی پر دیں گے, ہم غریب تک تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی افیکٹ اس کا کم سے کم پہنچائیں گے. لیکن میرا خیال ہے اگر ہمیں امپورٹ کرنی ہے اور ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے اپنی عوام کو ایک کرائسس میں نہیں لے کر جانا, تو یہ تو گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ ہمیں کرنا ہی چاہیے تھا. لیکن ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آئندہ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر کے اور ہم وہ روٹ کازز پھر وہی بات ہے اور اس کی طرف ہم جائیں. اور یعنی کہ جو اس وقت سٹیپس ہمیں لینے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. انس قاضی صاحب کے لیے سوال ہے, انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک ہے کہ جی فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, جو سٹیپس جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جو کہ آپ سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل اقدامات ہوں گے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم روٹ کازز کے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقدامات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کے بجائے اگر روٹ کازز کو بہتر کر لیا جائے تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. دیکھیے اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عام عوام کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک روزمرہ کا ٹاپک بن گیا ہے, اور کچھ حکومتی نااہلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ صرف الفاظی کے ساتھ ان کو جو ہے نا کور نہیں کر سکتے. ٹھیک. جو گندم یا چینی یا یہ باقی جتنی بھی روزمرہ کی استعمال کی بیسک پروڈکٹس ہیں, بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ یہ اس کی ترسیل عوام تک پہنچانی بیسک کموڈیٹیز کی. ٹھیک. اور یہ جو حکومت آ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ یہ سمجھیے پوری دنیا میں ڈیموکریٹک نظام حکومت میں ارسلان صاحب جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, دیٹ از کالڈ گورنمنٹ ان ویٹنگ. اور اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے جانا ہے تو اس وقت کی گورنمنٹ کو کیا کرائسس کا سامنا ہے. وہ اس گورنمنٹ کو کرائسس کا سامنا نہیں ہے, ملک کو سامنا ہے, قوم کو سامنا ہے, عوام کو سامنا ہے. تو وہ اس پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ پہلے سے وہ اپنا ورک کرتے ہیں, وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم کنسیڈرنگ دیئر سیلفز ایز گورنمنٹ ان ویٹنگ, تو وہ اس سے پہلے سے کام کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے فوڈ کرائسس سے کیسے نمٹنا ہے, جب ہماری باری آئے گی تو ہم نے ویٹ کو کیسے جو ہے پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہے. کیسی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اپنے جو فیڈرل منسٹر ہوں وہ یہ گورنمنٹ کو دے جائیں کوٹیشن اور گورنمنٹ کو پرپوزل ان رائٹنگ بھیج دیں, جو سابق رہے ہیں رزاق صاحب کہ ہمارے پاس تو وی ہیو گاٹ ایمپل آف ویٹ اسٹاک. آپ اسی گندم کو انتہائی کم قیمت پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیں, اور بعد میں ایگزیکٹ آفٹر 3 months 3 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے, آپ کے فیڈرل منسٹر نے, آپ کی جو فیڈرل سیکرٹری اور جو ٹیم تھی اس نے پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو رانگلی بریف کیا ہے, اور انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا سٹاک اویلیبل ہے, ہمیں مسئلہ ہی نہیں. اور 3 مہینے بعد جو آپ نے چیز اپنے ملک کی پیداوار 100 روپے کی باہر بیچی ہے, اب آپ 3 مہینے بعد دوبارہ وہی 200 روپے کی واپس خرید کے لا رہے ہیں. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ لفظوں سے نہیں ہو سکے گا. دوسری بات, سملر از دی کیس ود دی شوگر. چینی کا بھی یہی ہوا کہ ریٹن دی گئی پرپوزل کہ جناب چینی ہمارے پاس وی ہیو گاٹ ایمپل آف اسٹاک, چینی آپ ایکسپورٹ کر دیں. جب ایکسپورٹ ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ فگرز ہی غلط تھے. نہیں, فگرز ہی غلط تھے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لیکن عوام کو اتنا بتا دیں کہ جنہوں نے غلط. مجھے آخری جملہ میرا اسی میں سوال ہے, ضمنی سوال آپ سے, کہ ان کی مجبوریاں اور ان کے حالات کو آپ سامنے نہیں رکھتے. ماضی کی حکومتوں نے جو قرضوں کے بوجھ تلے اس ملک کو دھکیل دیا, ماضی کی حکومتوں کے جو اقدامات تھے, روٹ کازز کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا, ان کی جسٹیفیکیشن کو آپ بیٹے ہی نہیں دیتے. دیکھیے یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ کوئی گندم کی پیداوار 5 سال پہلے نہیں ہوئی تھی, نہ 2016 کی گندم پیدا ہوئی جو ہے یا اس وقت کی کرائسس ہے تو آج آپ کو نمٹنے پڑے. تو ہر سال کی پروڈکٹ ہے. گندم تو ایک چیز ہے نا, ہمیں ساری دالیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, ہمیں سارا تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, خوردنی تیل اور یہ دیگر چیزیں, سارا کچھ ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے. ہماری فوڈ امپورٹس بڑھ گئی ہیں. آپ کی سابقہ 2 حکومتیں جو تھی نا, انفارچونیٹلی ان دونوں حکومتوں کی پرائورٹی
प्रायोरिटी एग्रीकल्चर रही नहीं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज तक हम भी अपने बचपन से जब से होश संभाला सुनते आए कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़राअत पर बेस्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो साबका 2 हुकूमतें थी उनकी भी आप स्टडी करके देख लें, कहीं पे प्रायोरिटी नहीं रही एग्रीकल्चर। हाँ, एक दौर ऐसा ज़रूर गुजरा है जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पंजाब में काफ लीग की हुकूमत थी और चौधरी परवेज़ लाई साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। वो एक वाहिद पंजाब में दौर नज़र आया कि जिसमें कि ज़राअत को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, ज़राअत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और एग्रीकल्चर को इस हद तक उसको जो है वो प्रमोट किया गया, उसको वैल्यू दी गई, उसकी प्लानिंग की गई, उस पर प्रोग्रेस की गई कि वो 5 साल जो गुजरे उस 5 साल ने बहुत सा अगले सालों तक जो है बेनिफिट चीज़ों को बेहतर किया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई गवर्नमेंट के बाद दोबारा ज़राअत पे उस तरह से किसी हुकूमत ने भी फोकस नहीं किया, इंक्लूडिंग दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। और अब यही बात है कि सेम क्राइसिस है जो गवर्नमेंट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये रूट कॉजेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको इनकी काविशें, संजीदा काविशें नजर आती हैं कि वाकई ये बिल्कुल है संजीदा, इसलिए नजर आ जाती, उसका हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन, उसका हमें एक सबूत मिल जाता कि जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को या कैबिनेट को रॉन्ग जो है वो फैक्ट्स दिए थे, फिगर्स दिए थे, उनका एहतसाब होना चाहिए, उसका एहतसाब होता है। जिन्होंने रॉन्ग फिगर्स दिए थे मैं आता हूँ होता। तारिक गिल साहब, सर मसाइल इनके लिए बेशुमार हैं, आपके छोड़े हुए मसाइल हैं जिसकी वजह से ये तमाम काम इनको करने पड़ रहे हैं। इन्होंने किसान को जहां खुशहाल करने की बात की है, 1400 से रेट उठाया, ये 1800 रुपए पे रेट ले गए। आप लोगों के दौर की चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने में टाइम लग रहा है, वरना महंगाई इनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई। शुरू करता हूँ खुदा उनके नाम से। महंगाई का जो जिन इस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम के सर के ऊपर मंडरा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और महंगाई जिस तरीके से ये इस नाहिल हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, इनकी कैबिनेट के लोग जो हैं, इनकी काबीना के लोग जिस तरीके से आके वो टीवी चैनल्स पे बैठ के अजीब अजीब बातें करके लोगों को अपनी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं, खुशी का पैगाम देने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। ठीक, मुल्क चलते हैं कुछ पॉलिसी के तहत, मुल्क चलते हैं किसी कैबिनेट के साथ बैठ के बात करने पर। मुल्क इस तरह नहीं चलते कि आप निकलें और जाके विज़िट करें और उसके बाद आके जो कुछ आपने देखा उसके एंटी जाके बात करें। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि आज हुकूमत के लिए बड़ी ही सोचने वाली बात है। कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आज ये जो हुकूमत के होते हुए ये हार चुके हैं, इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि गवर्नमेंट को, इस मौजूदा हुकूमत को, पब्लिक का एक एक शख्स, चाहे वो गाड़ी बान है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है, चाहे वो रेडी वगैरह पे बैठ के अपने बच्चों का रोज़गार चलाता है, चाहे वो मिल ऑनर है, ठीक, ये सारे के सारे लोग आज परेशान हैं। जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया वो भी आज इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं 3-4 दिन पहले एक रिक्शा ड्राइवर के इंटरव्यू जो एक निजी चैनल ने चलाया वो देख रहा था। वो कहता है मैं नहीं डरता किसी से। ठीक, आज मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरे पास रिक्शा नहीं था, मैंने आज किसी से रिक्शा लिया, 300 पर डे दिहाड़ी है, और मैंने उसको 500 रुपए का लालच दे के अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने निकला हूं। और जब निकला हूं तो मेरा एक चालान भी हो चुका है, तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। वो कहता है कि मेरे घर पे बिजली काटी हुई है, मैं किराया पे रहता हूं। तो ये लोगों के मसाइल हैं। अगर आप कहें जी हमारी मैशत खराब हो गई है, हमारी मैशत जो है ना वो आसमान को छू रही है, हम नकम्मे हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो ये इनकी अपनी नकम्मापन है। हमारी हुकूमत थी, लोग खुशहाल थे। अच्छा, लोग ये कहते थे असलाम भाई, लोग ये कहते थे कि आज भी तारिक गिल साहब मुझे ये बताएं कि हम सिर्फ इस फूड इन्फ्लेशन को ही ले लें, किसी और पे बात नहीं करते हम। फूड इन्फ्लेशन के अंदर तो आप लोगों ने 70 साल से जो पिछले मसाइल हैं उनके ऊपर ध्यान देना था, रूट कॉजेज के ऊपर काम करना था। आपकी हुकूमतों ने क्या किया? 81 से हम मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों का हिस्सा देखते आ रहे हैं, बीच के चले आप 7 साल निकाल दें,
آپ لوگوں نے کیا کیا سر؟ آپ لوگ دیکھیں نا کچھ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر بھی تو عائد ہوتی ہے نا بھئی ہم تو ساری ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے. زراعت کے اوپر آپ نے کتنا فوکس کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ زراعت کی بات کرتے ہیں, عام آدمی غریب آدمی کو کھانے پینے کی اشیاء اگر آج بھی مہنگے داموں ملیں گی تو اس میں آپ یہ کہیں کہ صرف تحریک انصاف ذمہ دار ہے, تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا. میری بات سنیں, آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کے اندر فوڈ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, گندم کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, اس کے اوپر یہ چینی کے اوپر, آٹے کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کتنے لوگ تھے جو آج بددعائیں دیتے ہیں جس طریقے سے وہ کتنے لوگ دیتے ہیں. اس وقت آپ آٹے کا ریٹ دیکھیں, اس وقت آپ چینی کا ریٹ دیکھیں, اس وقت آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھیں, اس وقت آپ بجلی کا یونٹ کا ریٹ دیکھیں. طارق گل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ سمجھدار آدمی ہیں, MP ہیں آپ, آخر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے تو موقع کے اوپر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, گزارش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں پروڈیوس نہیں ہو سکتی. پاکستان کی پروڈیوس ہوئی چیزوں کو اگر آپ یہاں پر ہی بیچیں گے, ان کو کنٹرول کر کے بیچیں گے, حالات کو بہتر کریں گے. آپ نے گندم کی قیمت جو ہے وہ گندم کی کہہ رہا ہوں, باقی اشیاء کی چیزیں جو ہیں جو باہر سے آپ منگواتے ہیں وہ یہاں پر آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. سوال آپ سے یہ ہو رہا ہے. میں اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہاں کی پیداوار, یہاں کی چیزیں جو ہماری زمین جو ہے نا وہ دیتی ہے ہمیں, ہم اس کو آپ نے چونکہ ظاہر ہے روٹ کوزز کے اوپر کام نہیں کیا. میں آتا ہوں روٹ کوزز جو ہے نا کاٹن اور لیدر, دو انڈسٹریز جو ہے تباہ ختم کر دی. یہ ہماری حکومت میں ہے جی بالکل, یہ ہماری حکومت میں تباہی کاٹن اور لیدر جو ہے نا حکومتوں میں ہوئی. جی دیکھیں روٹ کوزز کے اوپر اگر کام ہوتا تو آج اس ملک کے اندر حالات بہتر ہوتے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے اندر جو حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, گو کہ ابھی بھی وہ پہلے نمبر پر وہی ہیں, لیکن پنجاب کے اندر خاص طور پر ان کو اس طرح سے سیٹیں نہیں مل سکی. اس کے اوپر خصوصی طور پر بات کریں گے کہ عوام کا رسپانس مہنگائی کی وجہ سے ہے, ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, یا پھر نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اتنا مقبول ہو چکا ہے. ہوا کیا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شاہینہ کریم صاحبہ, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان سے جان سکوں کہ انہوں نے روٹ کوزز کے اوپر کام نہیں کیا, لیکن آپ نے جو سٹیپس لینے تھے, جو فوری طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سٹیپس لے, عام آدمی کو فوری ریلیف دے, یہ آپ کے کندھوں کی ذمہ داری ہے. 73 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا بالکل ٹھیک ہے, وہ مسائل رہے ہیں, انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, لیکن آپ اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. عوام آپ کو اب رسپانس نہیں کر رہی. کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پنجاب کے اندر صرف 28 سیٹیں مل سکی ہیں. PMLN کو 51 سیٹیں ملی ہیں پنجاب کے اندر. اگر ٹوٹل فگر اٹھا کے دیکھیں 212 وارڈز کے غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان کے مطابق PMLN دوسرے نمبر پر ہے 59 سیٹوں کے ساتھ, اور PTI جو ہے وہ 63 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. تو فرق تو بالکل نہیں ہے. آپ کی ڈیلیوری بہتر ہو جاتی, آج عوام آپ کو رسپونڈ کرتی, عوام نے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا, پیچھے جو ڈسکشن چل رہی تھی میں تھوڑا سا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی کہ زراعت کا تو اللہ ماشاءاللہ بیڑا غرق کر کے گئے تھے, اس کی کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اوپر گنے کی پیداوار ہر جگہ پہ انہوں نے کروا دی, اور جو انہوں نے چینی کی جو ملیں لگائیں وہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی, ان ایریاز میں لگا دی جہاں پہ کپاس کاشت ہونی تھی. کپاس کی ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی, ہماری ساری ملیں باہر چلی گئی. جہاں پہ لگانے کی ان کے جو لگانے والے بڑے تھے وہ آج آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں, جہانگیر ترین, اور ان کا آپ نے دیکھا کس طرح احتساب ہو رہا ہے. خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ایون حکومت کو شیک کروا کے انہوں نے ان کا احتساب کیا, تو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا احتساب رک گیا. کہاں گئی ان کے FIA کی پیشیاں, کہاں گئے وہ پورا گروپ لے کے جب نکلے تھے؟ اب وہ سارے معاملات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ تو ظاہر ہے ایک قانونی پروسیس ہے, وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں ابھی بھی, وہ پروسیس تو چل رہا ہے. تو وہ یہ بالکل اس خیال میں کوئی نہ رہے کہ احتساب رک چکا ہے. احتساب پہ عمران خان صاحب کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کل بھی انہوں نے کہا کرپشن پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے. یہ نہیں کہتے کرپشن ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے علاوہ یہ جو اب الیکشن کا رزلٹ ہے, اس کو ہم بہت اچھا اگر PTI کے لیے نہیں کہہ سکتے تو بہت برا بھی نہیں ہے. PTI کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ موجود ہے. کوئی ایک پارٹی بھی اب ایسی نہیں ہے. جو بلاول صاحب نے اتنا زیادہ شور ہنگامہ کیا ہوا تھا تو وہ بھی ایک سمٹ کا ریجنل پارٹی رہ گئے, اور نون لیگ کی پریزنس صرف کچھ ایریا میں, وہ GT روڈ کے ایریاز میں ہے ان کی. تو PTI نے پورے پاکستان میں اپنی پریزنس شو کی ہے, یہ ہمارے لیے گڈ پوائنٹ ہے. لیکن ہم نے پنجاب میں سیٹیں کم لیں, اس کے اوپر ہم بہت غور و خوض کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں, سندھ سے آپ کو 14 سیٹیں ملی ہیں. KPK سے جہاں پر آپ لوگ اکثریت کے اندر ہیں وہاں پر آپ کو 16 سیٹیں ملی ہیں صرف.
بلوچستان سے آپ کو 2 سیٹیں ملی ہیں اور لاہور سے آپ کو جو ہے وہ لاہور تو خیر نہیں، پنجاب سے جو ہے وہ آپ کو 28 سیٹیں ملی ہیں. تو یہ چاروں صوبوں کے حالات ہیں. آپ کیسے، ٹھیک ہے آپ کو 1-1 2-2 4-4 سیٹیں ضرور مل گئی ہیں، لیکن عوام نے آپ کو کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے؟ عوام تو آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو پہلو پوشیدہ ہے، پازیٹیو پہلو، اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو بالکل بھی الیکشنز کے رزلٹ پر اثر انداز نہیں ہوتی. ورنہ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ الیکشن ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، وہ ہماری گورنمنٹ نے بالکل نہیں کیا. اس سے ایک یہ ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ یس عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی، اس نے ہمیں جواب دیا ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارے لیے ایک الرٹ کال آ گئی ہے کہ عوام کو اب ہم نے ریلیف دینا ہے. اور انشاءاللہ اور آپ نے فوراً اس کے بعد 5 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا. وہ تو ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے ارسلان، اس کے اوپر تو ظاہر بات ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم عوام کو فری میں پیٹرول دے دیں، یقین کریں دل تو یہ چاہتا ہے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے. اللہ کرے کہ میرے ملک میں وہ حالات آ جائیں کہ ہم غریبوں کو کچھ چیزیں فری دے سکیں، جیسے ہم کوشش تو کریں احساس پروگرام کے ذریعے سے کہ کچھ لوگوں کو ہم ریلیف دینے کی کوشش، جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کو دینے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. یہ احساس پروگرام سے آپ 22 کروڑ کی آبادی میں سے کتنے 2 کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے؟ 2 سے 4 کروڑ تک. جی اب جو آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے سے، ان کو مہینہ 2-4 ہزار روپیہ دینے سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، اب تو ہم کچھ اور بھی کر رہے ہیں نا. احساس پروگرام کے اندر ہم ہنر مند خواتین، یہ ہمارے پروگرامز اب آ رہے ہیں، اور کامیاب جوان جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں جو ہم ان کو ہنر مند ہی نہیں بنا رہے اور باشعور بنانے کی کوشش بھی ہے. اب ہمارے کریکٹر بلڈنگ کے پروگرام بھی نوجوانوں کے لیے آ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو رہنے والی عوام ہے اس تک کیوں نہیں پہنچی؟ اس نے پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب مسئلہ ہیں، پنجاب کے اندر ڈیلیوری بہتر نہیں ہو سکی، عوام کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا ہے، عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف کے کام آپ نہیں کر سکی اس طرح سے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے. 4 آپ نے چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے، 6 آپ نے آئی جی تبدیل کر دیے، 5واں اور 7واں آدمی آپ لگا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ کہیں اور ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. عثمان بزدار صاحب کی بہت اچھی کارکردگی ہے. انہوں نے جس طرح کا بجٹ پیش کیا، جس طرح کی انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے یا جو غریب علاقے تھے، ڈپرائیوڈ ایریاز تھے، ان کے لیے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ زراعت کے اوپر پوری ہماری پالیسی بن چکی ہے، اور کامیاب کسان کے نام سے، کامیاب پاکستان کے نام سے جو کارڈز ہم دے رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز. اور جب یہ دیکھیں روٹ کازز پہ جب کام ہوتا ہے تو اس چیز کو ہماری عوام کو بھی اکنالج کرنا چاہیے کہ اس میں پھر ٹائم لگتا ہے رزلٹ آنے میں. تو آپ جلد بازی ہماری قوم کرنا چاہ رہے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ کیا پوزیشن تبدیل کرنے سے، آدمی لوگ تبدیل کرنے سے، نئے لوگ لانے سے آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے اندر کمپیٹنسی کا مسئلہ ہے، وہ کمپیٹنٹ ہوتے تو چیزیں بہتر ہو جاتی، کسی سے بھی وہ کام لے سکتے تھے. آپ کو مسئلہ بزدار صاحب کا لگتا ہے، ان کے وے آف ورکنگ کا لگتا ہے، مسئلہ لگتا کہاں پہ آپ کو؟ دیکھیے صرف چہرے بدل دینے سے جو ہے یا شخصیتیں بدلنے سے اگرچہ ضرور فرق پڑتا ہے. جو بندہ کسی بھی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہو، کیپٹن آف دا شپ ہو تو کیپٹن آف دا ٹیم ہو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اس وقت تو خود جو لیڈ کر رہے ہیں، جو کیپٹن ہیں، وہ تو خود ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، اور انہی کی ڈائریکشن پہ ساری پنجاب گورنمنٹ بھی چل رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے چینج کر کے دیکھ لیے 4-5 آپ نے چیف سیکرٹری 3 سال کے اندر، اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے 4-5 چیف سیکرٹری بدل لیے، 5-6 آپ نے آئی جی بدل لیے، لیکن جو ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی. کیا ہم اسی طرح سے تجربہ گاہ کے طور پر اس ملک کو چلاتے رہیں گے سر؟ جو ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومتوں نے پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے. کیبنٹ کا کام وزراء کا کام جو ہے وہ آ کے یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ بیوروکریٹس کے اوپر سوار رہے ہیں اور تبدیل کریں. جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، ایک نظام دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کو صرف نظام کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پالیسی دی، جو ہم نے پلان دیا، کیا وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، کیا وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے. جب آپ کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہوگی، آپ کا اس طرح سے کوئی ویژن نہیں ہوگا، آپ کی اپنی گرپ نہیں ہوگی کہ ہم نے اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو پھر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے بابوز کے اوپر. تو وہ پھر جیسے بابوز چاہیں گے، جیسے بیوروکریسی چاہے گی، وہ آپ کو اس طرح سے چلائیں گے، اس طرح سے کھلائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عوام کا عدم اعتماد ہے؟
اپیرنٹلی آپ دیکھیے کہ اس میں سیدھی سی بات تو جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ آئی مے بی رانگ کہ اس میں کوئی نہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کو لوگوں کو بڑا پسند آ گیا ہے، یا جو ہے وہ جو سندھ میں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی کوئی جو ہے وہ پالیسیز یا ان کے سبز باغ لوگوں کو پسند آ گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو حکومت ہے، گورنمنٹ کی جو اس وقت کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے شاید ان کو موقع مل گیا ہے دوبارہ سے کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں آگے آنے کا۔ آپ کو لگتا ہے بلدیاتی الیکشن یہ کروا پائیں گے ٹائملی، اور تاکہ اس ان ریزلٹس کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی ہے کہ جی اس کی تیاری فوری طور پر کریں؟ جی بالکل ہے، ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، ان کی انڈرٹیکنگ میں بھی ہے۔ اس کو آپ سے قانونی لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ہم کتنا عرصہ تک ڈیلے کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کو ہم کس حد تک اگنور کر سکتے ہیں؟ آلریڈی ڈیلیڈ ہے، سپریم کورٹ تک سے آپ کو جو ہے وہ ڈائریکشنز آ چکی ہیں، الیکشن کمیشن کو آلریڈی ٹاسک دی جا چکی ہوئی ہے، گورنمنٹ خود انڈرٹیکنگ دے چکی ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں نئے نظام کے تحت۔ اور آپ اگر ماضی کی بھی حکومتیں دیکھ لیں تو موسٹلی ارسلان صاحب ماضی میں ہمیں یہی ملا ہے کہ جب ان کا آخری سال قریب ہونے کو آتا ہے تو وہ فوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نیشنل الیکشنز کے، قومی الیکشنز کے رزلٹ کیا نکلیں، تو اس سے پہلے ہم لوکل باڈیز میں اپنے ٹھیک ہو گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ طارق گل صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو نہ تو بلوچستان سے کوئی سیٹ ملی ہے سر، نہ آپ کو کے پی کے سے آپ کو 5 سیٹیں ملی ہیں، صرف سندھ سے آپ کو جو ہے وہ صرف 3 سیٹیں ملی ہیں، تو آپ تو واقعی ایک علاقائی جماعت بن کر رہ گئے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر آپ نے چونکہ لاسٹ ٹینیور کے اندر ڈیلیور کیا تھا تھوڑا بہت، اس وجہ سے آپ کو سیٹیں مل گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پورے ملک کی جماعت ہے، کس طرح سے کلیم کرتے ہیں پورے ملک کی جماعت ہے؟ آپ کو تو 2 اور 3 سیٹوں کے علاوہ باقی صوبوں سے سیٹیں نہیں ملی سر؟ یہ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ یہ پی ایم ایل این پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جماعت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ 3 مرتبہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کنٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن ہے اس کی آپ نے ریشو نکالی۔ حکومتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس مشینری ہوتی ہے، ان کے پاس محکمے ہوتے ہیں، ان کے پاس پٹواری ہوتی ہیں، ان کے پاس اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لاہور کا الیکشن ہو رہا تھا، میں وہاں پہ آئی وٹنس ہوں کہ یہاں پہ جس طریقے سے ویگنز کو لوگوں نے اغوا کر کے ایک سائیڈ پہ لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے ڈسکا کا الیکشن نہیں دیکھا کہ اس وقت دھند آ گئی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وزیر آباد کا الیکشن نہیں دیکھا، آپ نے سیالکوٹ کا الیکشن نہیں دیکھا۔ یہ سارے الیکشن کو آپ سامنے رکھیں۔ آپ پٹواریوں کو استعمال کرتے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں، آپ انہوں نے ویگن جو ہے نا وہ جانے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جانے کی حکومتی مشینری کا استعمال، سنیں حکومتی مشینری کا استعمال جس طرح سے آپ کرتے تھے بالکل اس طرح سے زیادہ ہوا ہے۔ یعنی آپ کرتے تھے، یعنی آپ کرتے تھے۔ بات سنیں، حکومت میں جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی پوری مشینری جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے۔ میں نے یہ آپ کا کلپ یہ میں نے ریکارڈ کے لیے رکھ لینا ہے۔ آپ کا یہ کلپ میں نے ریکارڈ پہ رکھ لینا ہے، آپ کو دوبارہ دکھانا ہے۔ ہم نے اپنے دور میں الیکشن کروائے، ہم نے کبھی الیکشن ضمنی الیکشن کوئی ہارا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہارا کہ ہم نے قوم کو یعنی کیونکہ آپ مینج کرتے تھے، اثر انداز ہوتے تھے، پٹواریوں کو استعمال کرتے تھے۔ آپ اس کو لے نہیں، آپ کہہ رہے نہیں، آپ نے خود کہا۔ طارق گل صاحب میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ جی یہ ماضی کے اندر یہ ہوتا ہے، ان کے پاس ایڈمیشن بھی آ گیا، ایڈمیشن بھی آ گیا۔ آپ دیکھیں دونوں باتوں کو مکس نہ کریں۔ ابھی انہوں نے پٹواریوں کو پٹواریوں کو انہوں نے ہمارے اوپر، ہمارے ایک امیدوار تھا، آپ نے اب سنیں، آپ نے پٹواریوں ان کو پٹواریوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے دیکھا، یہ میں نے پٹواریوں اسکول ٹیچر جنہوں نے ویگن کو اغوا کیا، ویگن کو اغوا کیا۔ اچھا اگر یہ ساری باتیں ہیں، سنیں اگر یہ اثر انداز ہوئے ہیں تو پھر تو ان کو سویپ کرنا چاہیے نا۔ یہ جہاں پہ شیروں کا گروہ تھا جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور بڑے اچھے طریقے سے الیکشن لڑا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میاں نواز شریف کے جو سپاہی ہیں نا، یہ الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں اور الیکشن کو جیتنا بھی جانتے ہیں، اور یہ اپنی قربانی سیالکوٹ کا کیوں نہیں جیتے؟
کیا سیالکوٹ میں کیوں نہیں جیتے؟ سیالکوٹ میں جو انہوں نے کیا ہے سے پوچھے کیا انہوں نے کیا؟ نہیں الیکشن تو ہم نے جیتا ہے نا، وہاں پہ ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہے نا، رزلٹ آنے والا ہے، گنتیوں کی پتہ چل جائے گا ہم نے الیکشن جیتا ہے، یہ جیتا ہے ہم نے، میں وہاں پہ بھی تھا، الیکشن جیتا ہم نے، ٹھیک، ہر جگہ پہ ہم نے الیکشن جیتا یہ سیالکوٹ والا۔ اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہ حکومتی مشینری کے استعمال کا معاملہ اور پھر خصوصی طور پر جو نیب کا اور الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس کے قانونی پہلوؤں کو آج آپ پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں، بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے کنٹینیو کریں گے، میں ساتھ رہے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ کہاں کی حکومت ہے، کس طرح کا رویہ ہے آپ کا؟ الیکشن کمیشن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی شخصیت کو متنازع کر رہے ہیں، آپ نے ان کو تعینات کیا ہے، ان کو پیسے لینے کا ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں۔ ایک ای وی ایم کا معاملہ ہے، اس ای وی ایم کے معاملے کو بنیاد بنا کر اس طرح سے تنقید کرنا یہ حکومتوں کو زیب نہیں دیتا۔ ماضی کے اندر نون لیگ کیا کرتی تھی تو آپ کسی ایک شخصیت پر اگر یہ تنقید کرتے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو پورے ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں، لیکن اب جب آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ پورے ادارے کو الگ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو الگ سے، یہ کیوں کیا جائے؟ ارسلان آپ دیکھ لیں کہ ای وی ایم پہ ابھی انہوں نے بریفنگ لینی تھی الیکشن کمیشن نے، اس سے پہلے ان کے اعتراضات آ گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یعنی اگر قوم بھی اس کو دیکھ لے کہ ایک چیز جس کے اوپر انہوں نے بریفنگ ہی نہیں لی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر اعتراضات کی ایک لسٹ انہوں نے بھیج دی۔ ان کے اعتراضات، اور میں ای وی ایم کے بارے میں صرف یہی کہوں گی ڈاکٹر صاحب ان کے اعتراضات، میں اعتراض کرتا ہوں، آپ کا کام ہے اعتراضات دور کر دیں، بیٹھ کے ڈائیلاگ سے، ریفارم سے، چیزوں سے ڈسکس کرنے سے اعتراضات دور ہوتے ہیں نا۔ پبلکلی آپ ان کی پوزیشن کو حدف تنقید بنا رہی ہیں، متنازع کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا؟ وہ تو ایک دیکھیں میٹنگ کی بات تھی، وہ پبلکلی تو وہ خود لے کر گئے، پھر یہ ساری چیزیں انہوں نے ہی میڈیا کو دے دی نا۔ ایک میٹنگ تھی، یہ کہنا پارلیمانی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن پیسے پکڑتا ہے، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، یہ باتیں ٹھیک ہیں آپ کے نزدیک کرنا؟ دیکھیں یہ تو ایک پرسنل بندے کا ایک بیہیویئر تھا، اس پر تو میں نہیں کومنٹ کرنا چاہتی، لیکن الیکشن کمشنر خاص طور پہ انہوں نے اپنی شخصیت کو خود متنازع بنایا کہ ایک چیز پہ انہوں نے بریفنگ نہیں لی تھی، اس سے پہلے ہی ایک چیز پہ آپ اعتراض کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پری سیٹ آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اعتراض کرنے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اور دیکھیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہننا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم کیوں ماڈرن نہیں ہونا چاہتے، ہم کیوں نہیں وقت کے ساتھ چلنا چاہتے؟ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آئین کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ تنقید بالکل بھی نہیں، یہ بھی ایک انہوں نے غلط تاثر دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ آ کے اس میں پوری بریفنگ لیں اور اس کے اوپر پھر سائنٹیفک انداز سے اعتراض کریں، بٹ آپ نے بریفنگ لیے بغیر ایک چیز کو پر آپ نے پہلے سے اعتراض کر دیے تو آئین سے تو بالکل متنازع نہیں ہے۔ ای وی ایم مشین کا آئین سے کیا لینا دینا؟ اس طرح الیکشن کے فوراً بعد وفاقی وزراء اٹھتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے، وہ مستعفی ہو جائے، وہ مطالبہ جائز تھا؟ اگر ان کا کردار نظر آ رہا ہو، obviously وہ ایک سائڈ لے رہے ہیں تو پھر اس پہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا ارسلان، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ افراد فرشتہ ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا، افراد کے کردار پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کے قانونی پہلو کے اوپر بات کیجیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک الگ سے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ظاہر ہے اس کے پاس اختیارات موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی تعیناتی حکومت اور اپوزیشن مل کر کرتی ہے، ان کی شخصیت کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ پہلے تو اس کا جواب دیں۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اگر ایسا جو آئینی ادارہ، بات شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے اس کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کا جو اپوائنٹمنٹ ہے، جو تعین ہے، اس کا بھی پورا ایک پروسیجر، طریقہ کار آپ کے آئین نے جو کوڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اس نے دیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے اب آفٹر 18th امینڈمنٹ آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر اس میں جو آرٹیکل 213 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے اور 2A وہ اس میں اسرٹ کیا گیا تھا، وہ اس میں ایڈ ہوا تھا 18ویں ترمیم کے بعد، کہ جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ود کنسلٹیشن جو ہے آف دی جس میں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ان کی کنسلٹیشن سے نام لیے جائیں گے، پھر وہ کمیٹی میں جائیں گے، وہ جو ہے وہ 12 لوگوں کی کمیٹی ہوگی، وہ ایک پروسیجر جو ہے بتا دیا گیا
تاکہ یہ ایک دفعہ جو آئینی ادارے کا پرٹیکولرلی الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین لگ رہا ہے جس نے 5 سال تک کے لیے وہ چیئرمین رہنا ہے, اس آفس کو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو ہولڈ کرنا ہے, وہ متنازع نہ ہو سکے. یہ سارا اس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کنسلٹیشن کا پروسیجر آپ کے آئین نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نے کیسے لینا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد اگر حکومت خود اس طرح سے کرے. فواد چوہدری صاحب اگر یہ کہتے ہیں, چونکہ سوالات تھوڑے زیادہ ہیں اس لیے میں چاہ رہا ہوں, وقت بھی کم ہے, فواد چوہدری صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو کیا ایک وفاقی وزیر کو شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کی یہ گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے اور اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہیں؟ وہ پھر دیکھیں نا دونوں طرف پھر وائس ورثہ ہوگا, آپ اس کو دوسری طرف بھی لے جائیں گے. پھر اس طرح چیئرمین نیب جو ہیں بہت ساری, جو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن جس وقت وہ سارا معاملہ چلا تھا سر سے لے کے پاؤں تک معاملہ, تو وہ اس وقت کتنی ساری اپوزیشن اور لوگوں نے, شخصیات نے چیئرمین نیب کے حوالے سے جب کہا تھا کہ جی یہ متنازع بن گئے, تو اس وقت حکومتی طرف سے بات آتی تھی کہ وہ بھی ایک قانونی باڈی ہے, چیئرمین ہے, قابل احترام ہے, سابق سپریم کورٹ کے جج ہیں, تو مناسب نہیں ہے اس طرح سے ادارے کی تضحیک ہو رہی ہے. تو اب جو آئینی ادارہ ہے آپ کا, وہ اس کے اگر آپ اوپر چیئرمین, ابھی آپ نے خود کنسلٹیشن کر کے آپ نے خود ہی اپوائنٹمنٹ کروائی ہے, خود آپ نے تعینات کیا ہے. تھوڑا سا اس میں نا امیچورٹی کا ایلیمنٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو نوٹسز جاری کرتا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وفاقی وزراء کو کریں گے, ان نوٹسز کی صورت میں یہ اپنا جواب جمع کروائیں گے, اور دین پھر کیا ہوگا, اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, وہ توہین عدالت تو نہیں ہوئی ہے, نہ کسی کورٹ میں تھا کہ جی میٹر ہے, اور وہاں پر گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے. بالکل ہے, توہین یہ ایک جج کے اختیارات نہیں حاصل ہوتے چیف الیکشن, بالکل چیف الیکشن کمشنر کو ہیں کہ وہ اپنا, لیکن ایگزیکٹو بیسیکلی کوئی جوڈیشل ان کے پاس پاورز نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو ایگزیکٹو ظاہر ہے اتھارٹی ہے, یعنی جس طرح عدالت میں توہین عدالت ہوتی ہے, توہین عدالت کا حکم نہیں مانا جاتا, اس طرح سے کسی ادارے کے اگر ان کی پرسنل متنازع کرنے کی بات کرنا تو یہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گا. مطلب عدالت سے مراد نہیں, توہین کی بات, وہ ایسے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے, نہ اس کا وہ نوٹس بھیج سکتے ہیں. ہاں, اگر انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں کہ میری ذات کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے, یا میری ذات کے حوالے سے جو ہے کوئی آبجیکشن کیا گیا ہے, اور غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے, جس سے ان کی شخصیت کو متنازع کیا گیا, ان کے آفس کو متنازع کیا گیا, اس کا نوٹس بھیجا ہے انہوں نے, اس کا جواب دیا جائے گا. الزامات لگائے گئے, انہوں نے ثبوت مانگے ہیں, اگر وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے دین تو ظاہر ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, وہ ان کو نوٹس پہلے دیں گے, ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تو بعد میں آئے گا. پہلے وہ تو ان کو شو کاز کریں گے کہ جی آپ نے جو ہے ثبوت نہیں دے سکے, میرے نوٹس کے جواب میں آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ جو مجھے الزامات لگائے تھے, اور پھر وہ معاملہ جو ہے اس کے بعد وہ ٹیک اپ ہوگا. ابھی سوال یہ ہے کہ وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ہی سنا جائے گا, یا وہ عدالت کے اندر اس کی پٹیشن کو دائر ہوگی؟ نہیں, عدالت میں جائے گی. ہاں, چیئرمین جو ہیں وہ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں جا سکتے ہیں, وہ خود اپنی عدالت لگا کے طلب نہیں کر سکتے ہیں, چونکہ ان کی کورٹ میں ایسی کوئی تضحیق نہیں ہوئی, نہ ان کی کورٹ میں کوئی میٹر پینڈنگ تھا, نہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ سن رہے تھے, جو ہے کوئی ایسا کیس سن رہے تھے یا اپنے آفس میں سن رہے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بتا رہے تھے کہ جی قمر دلشاد صاحب کو میں سن رہا تھا, ان کا ماننا شاید یہ تھا کہ یہ ایک توہین کے زمرے میں آئے گا, اگر ثبوت پیش نہ کر سکے تو یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. وہ پھر کس طرح سے معاملہ؟ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تو قمر دلشاد صاحب تو ظاہر ہے خود الیکشن کمیشن کا حصہ رہے ہیں, اور وہ اس کے سارے پروسیجر کو جانتے ہیں, انہیں زیادہ بہتر معلوم ہوگا. میں تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس خود ہی اختیارات ہیں, کسی نے ان کے بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے کنٹیمپٹ کا ان کو نوٹس دے دیں گے, توہین عدالت کا, اور بلا کے سزا دے دیں گے شو کاز کر کے, تو اگر تو ایسا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا کوئی پروسیجر ہے, کوئی قانون ہے, اختیارات ہیں جو چیئرمین الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہوگا. لیکن بظاہر بعد نظر میں اب آ جائیں چیئرمین نیب کے اوپر. چیئرمین نیب صاحب کی مدت ملازمت جو ہے وہ 4 سال کی تھی, اور وہ ختم ہو رہی ہے. حکومت ان کی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو دوبارہ سے ایک ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ 4 سال کی مدت کے لیے ہی صرف تعیناتی ہوگی, اور 4 سال کا ناٹ ایکسٹینڈیبل لکھا ہوا ہے. اب کیا
ایک آرڈیننس کے ذریعے سے یہ نان ایکسٹینڈیبل جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر قانون صاحب نے کہا بھی ہے کہ جی اس کو بھی امینڈ کیا جا سکتا ہے، تو ان دونوں باتوں کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ آرڈیننس لایا جاتا ہے تو 3 ماہ کے اندر اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرانا ضروری ہے، پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوتا تو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیے، وہ انہوں نے وزیر قانون نے ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ اس چیز کا ان کے پاس پروسیجر بھی اور اختیار بھی موجود ہے، کیونکہ جیسے سیکشن 6 جو ہے وہ بتاتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب کو، نیب آرڈیننس کے ذریعے. تو وہ جو 2 باتیں ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے ود دی کنسلٹیشن آف جو ہے جو اس کے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کی کنسلٹیشن سے کر لے گا. دوسری صورت میں وہ یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ جو ہے، تو وہ نان ایکسٹینڈیبل جو ہے اس کو وہ تھرو آرڈیننس جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس اس چیز کا تو اختیار ہے، اور بعد میں اسی آرڈیننس کو وہ ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. ایکٹ آف پارلیمنٹ میں کیا عددی اکثریت 3 منتھس کے لیے تو دیکھیں نا، 3 ماہ کے لیے تو وہ اس کو کر لیں گے، چونکہ ابھی کم دن شاید پارلیمنٹ بھی 3 ماہ کے لیے جی، تو وہ آرڈیننس بھی 3 ماہ کے لیے جی بالکل 6 ماہ ہو گئے جی. 6 ماہ تو وہ ایسے گزارنے کے ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے. تو اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ کے جب 3 ماہ گزر جائیں گے پھر اس کے بعد کیا قانونی شکل ہے اس کی؟ نہیں 3 ماہ تو ان کو آرڈیننس کے دے سکتے ہیں نا، پریزیڈنشل آرڈیننس، صدارتی جو آرڈیننس کے ذریعے وہ 3 مہینے کے لیے اس چیز کو دونوں باتوں کو کر سکتے ہیں. جو پہلا اس کا پورشن ہے نا سیکشن 6 کا کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کنسلٹیشن کرنے کے لیے، وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں شاید اس کو ختم کرنے کی بجائے وہ جو نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ لکھا ہوا ہے نا سیکشن 6 میں، نان ایکسٹینڈیبل یا ناٹ ایکسٹینڈیبل فار نیکسٹ فردر 4 ایئرس، شاید وہ اس ورڈ کو جو ہے تھرو آرڈیننس ختم کر یعنی کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اگر اس کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے 3 ماہ تو پھر اس صورت میں پورے آپ کو قانون کے اندر ترمیم لانے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی. جی بالکل، اس میں جو ہے نہیں 2/3 اکثریت، یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے کہ جس کے لیے 2/3 سمپل میجورٹیز ہے، اور وہ ان کے پاس اویلیبل ہے اور وہ اس کے ذریعے کر لیں گے، پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں گے. اس کے لیے 2/3 آئین کے لیے چاہیے. مجھے جاتے جاتے ایک بالکل آخری سوال صرف یہ بتا دیں کہ حکومت اتنی درد سر لے گی نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کے لیے؟ میرے خیال سے شاید مناسب نہیں ہے ارسلان صاحب. جب ایک شخصیت نے ایک ادارے کو جو ان کا قانونی ٹینیور تھا وہ انہوں نے مکمل کر لیا، تو کوئی بھی انسان جو ہے کسی ادارے کے لیے انیویٹیبل نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کے عسکری ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کے ایگزیکٹو سول ادارے ہوں، جو بھی ہوں. جو آئین نے یا قانون نے کسی ایک آفس کا ٹینیور ٹائم پیریڈ ڈیفائن کر دیا، تو آپ ایسا نہ کریں. آپ بہتر یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کو بھی جو ہے، بین الاقوامی دنیا کو، قوم کو بھی بتائیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر لوگ بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی کوئی کمی ہے. آخر کے اندر کمنٹ کیجئے گا کہ چیئرمین نیب کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے اور حکومت پورا زور لگاتی ہے ایکسٹینشن کو لے کر کے، تو آپ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ آپ کے پاس کیا پلان موجود ہے؟ دیکھیں یہ یا ہونے دیں گے، ٹھیک ہے ان کی کارکردگی ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے جو ہیں وہ ریکور کر کے دیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب 70 سال کی ریکوری ایک طرف، 3 سال کی ایک طرف. سر ایک قانون ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے نا یہ ناٹ ایکسٹینڈیبل ہے، تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ہماری پارٹی جو ہے نا اس کے اوپر غور کرے گی، اور خداوند کے فضل سے پھر جو رزلٹ نکلے گا آپ کے سامنے یعنی آپ ایکسٹینشن نہیں چاہتے؟ بات یہ ہے اچھی کارکردگی سے مطمئن نہیں آپ؟ نہیں، اچھی کارکردگی وزیر اعظم ان کو چوتھی اور پانچویں بار بھی چاہیے. 2 پارٹیوں کو انہوں نے صرف نشانہ بنایا ہوا ہے. ان کے جو لوگ ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہاں پہ کس جگہ پہ ریکوری؟ دیکھیں جہانگیر ترین کہاں پہ ہے؟ یہ دوسرے جو ان کے لوگ جو ان کے زد میں آئے ہیں، جن کا احتساب شروع ہوا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہے. وہ دوبارہ اپنی پوسٹ پہ بھی ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو پہلے بھاگ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر سب کچھ ہوتا ہے. یہ کہاں کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.